खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नाम मुबारक आपका अब्दुल्ला है, लक़ब सिद्दीक़ और अतीक़। ये दोनों लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाए थे। कुन्यत अबू बकर नसब आपका 8वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। रंग आपका सफ़ेद था, जिस्म लाग़र था, रुखसारों पर गोश्त कम था, पेशानी उभरी हुई थी, बड़े नरम दिल और निहायत बुरबार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में सबसे साबिक़ व फ़ाइक़ थे। हयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हुए। 2 बरस 3 महीने 9 दिन तख्ते खिलाफत पर रहकर 17 जमादुस्सानी 13 हिजरी को 63 बरस की उम्र में इस दार फ़ानी से रहलत फरमाई और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हुए। कबूल इस्लाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अक्सर व बेशतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते जाते थे। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी मबूस होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कबूल इस्लाम से मुशर्रफ हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके सामने इस्लाम पेश किया, इसमें एक किस्म की झिझक और तरद्दुद व फ़िक्र ज़रूर पाई, मगर हज़रत अबू बकर ने बग़ैर किसी झिझक के इस्लाम कबूल किया। ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी तमाम तर क़ुव्वत व काबिलियत, सारा असर, कुल मालो मता और औलाद ग़र्ज़ जो कुछ उनके पास था, वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा जोई और अताअत में वक्फ़ कर दिया और कबूल इस्लाम के बाद उनकी तमाम ज़िंदगी अताअत व इस्तिक़ामत की दास्तान है। दीन में मुशक्क़त। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द सहाबा की तादाद 38 हो गई तो वो एक दफ़ा इकट्ठे हुए और हज़रत अबू बकर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का इसरार किया कि अब खुलकर इस्लाम की दावत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके काफ़ी इसरार के बाद इजाज़त दे दी। तब हज़रत अबू बकर बयान करने के लिए खड़े हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम में सबसे पहले बयान करने वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुल्लम खुल्ला खड़े होकर दावत दी। मुशरिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मुसलमानों पर टूट पड़े और उनको खूब मारा। उतबा बिन रबिया फासिक आपके करीब आकर इनको कई तले वाले 2 जूतों से मारने लगा, जिनको इनके चेहरे पर टेढ़ा करके मारता था। पेट पर भी कूदता था, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर इतना वरम आ गया था कि चेहरा और नाक पहचानी नहीं जा रही थी। जब आप बेहोश हो गए तो आपके कबीला वालों ने आपको एक चादर में डाला और आपके घर ले गए। आपको दिन के आखिर में होश आया तो आप उसी हालत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। उनकी इस हालत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रगत तारी हो गई और उनको बोसा दिया। आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मुझे और तो कोई तकलीफ़ नहीं है, बस इस फासिक ने मेरे चेहरे को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई। वाक़या मेराज। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हो गई तो सबसे पहले आपने इसकी तस्दीक की। कुफ़ार मक्का ने आपसे कहा कि क्या तुम इस बात को सच मानोगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस गए, फिर वहाँ से आसमान पर तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से अल्लाह पाक से मुलाकात की और फिर रात के एक कलील हिस्से में वापस भी आ गए। इस पर आपने कहा कि हम तो इससे भी ज़्यादा अकल से दूर बात मान चुके हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास जिब्राईल आए हैं और चले गए, तो फिर इसमें क्या शक है। इसी तस्दीक़ मेराज के सिले में आपको सिद्दीक़ का लक़ब मिला। हिजरत मदीना।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول حضرت ابوبکر کے مکان پر تشریف لائے۔ رات کا وقت روانگی کے لیے مقرر ہوا۔ حضرت علی کو وہ امانتیں سپرد کی گئیں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تاکہ حضرت علی وہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جن کی وہ امانتیں تھیں، اور پھر وہ بھی ہجرت کر جائیں۔ الغرض وقت مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ آپ ہمراہ تھے۔ 3 دن غار ثور میں قیام رہا۔ اسی وقت کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار اور جذبہ ایمان سے لبریز جب اس غار کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر بیٹھیں، میں صفائی کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ غار کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، ایک سوراخ پر اپنا پیر لگا دیا تو سانپ نے کاٹ لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف دہن لگا دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام آیا۔ دوسری طرف کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا، جس پر چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے، جس پر آپ رنجیدہ ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: رنجیدہ نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ 3 دن بعد اونٹوں پر سوار ہو کر سمندر کے قریب کی راہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور راہب سوار تھے۔ آپ نے اپنا سارا مال اپنے ساتھ لیا اور اپنے اہل و عیال کو کفار کے ناغے اور اللہ پاک کی پناہ میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوات۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں پر مصائب کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، اب مدینہ میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور پسندیدہ خدمات انجام دیں۔ خلافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد تمام صحابہ، مہاجرین اور انصار کے باہمی اتفاق رہے کے مطابق آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا اور آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا گیا، جو آپ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی فتنوں نے سر اٹھایا، جس میں مسلح کذاب، اسود اسنا اور صبا نامی عورت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جس پر آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے ان کا سر کچل دیا اور ان کے خلاف قتال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو شام کی طرف کوچ کر جانے کا حکم دیا تھا۔ لشکر کی روانگی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، تو تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ لشکر کو نہ جانے دیا جائے، کیونکہ اندرون ملک بہت سے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، حالات ٹھیک نہیں، اس لیے لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا تھا، اس کو میں نہیں روک سکتا۔ اس طرح لشکر کو شام کی طرف روانہ فرمایا گیا کہ دین کامل ہو چکا ہے، وہی بند ہو چکی ہے، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں دین میں کمی ہو جائے؟ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اس سے بھی جہاد کرواؤں گا۔ آپ نے کسی کی کچھ نہ سنی اور حکم دیا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں خود قتال متردنے کے لیے جاتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر چیل کوے میرا گوشت نوش ڈالیں تب بھی میں لشکر کو روانہ
کر دوں گا اور خود قتال کے لیے نکل گئے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمارا مقصد آپ کے حکم عدلی نہیں ہوتی، ہم نے جو کچھ غرض کیا وہ بطور مشورہ کے تھا، آپ حکم دیجیے اطاعت کی جائے گی۔ چنانچہ قتال متردن کے لیے فوجیں روانہ ہوئیں، جو فوج جس طرف جاتی کامیابی سے ہمکنار ہوتی۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھی اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آپ کے مختصر سے دور خلافت میں یرموک، دمشق اور شام کے بعض شہر فتح ہو چکے تھے۔ ذاتی زندگی: حضرت ابوبکر صدیق کی ذاتی زندگی بہت ہی فقیرانہ اور کریمانہ تھی۔ آپ کے زہد و تقویٰ اور خوف الہی کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے مکہ کے دولت مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر اسلام کے بعد ساری دولت دین کے کاموں میں خرچ کر دی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پہننے کو کرتا تھا نہ ٹاٹ کا لباس تھا، جس میں بجائے بٹن کے کانٹے لگے رہتے تھے۔ آپ غریبوں، محتاجوں اور بے کسوں کے ہمدرد تھے۔ آپ روزانہ ایک اندھی محتاج بڑھیا جو مدینے کے کنارے پر رہتی تھی اس کی خدمت کرتے، اس کا پانی بھرتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے۔ غرض یہ کہ آپ خلیفہ ہونے کے باوجود ہر کام کرتے، آپ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، دوسروں سے کام نہیں لیتے۔ انتہا یہ تھی کہ اونٹ کی سواری میں نکیل ہاتھ سے گر پڑتی تو خود اتر کر نکیل اٹھاتے۔ ایک بار لوگوں نے کہا آپ ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ جواب دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ کو حکم ہے کہ انسان سے کچھ نہ مانگو۔ بیانات اور نصیحتیں: آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قسم مجھے کبھی خلافت کی خواہش نہ تھی، نہ میں نے کبھی اللہ سے اس کو طلب کیا، نہ پوشیدہ نہ ظاہر۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی تعریف ایسی کرو جس کا وہ حقدار ہے، اور امید و خوف کو ملحوظ رکھو۔ دعا مانگنے میں جو شخص اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر اس کو طلب دنیا کی فرصت نہیں ملتی اور انسانوں سے اس کی وحشت ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم پر صبح اور ہر شام اس گھڑی سے قریب ہوتے جاتے ہیں جس کا علم تم سے غائب ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو تمہاری عمر بھی اس حال میں ختم ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہو تو ایسا ہی کرو، مگر تم اللہ کی مدد کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے خوف سے رو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اور یہ نصیحت فرمائی کہ خبردار کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے درجے کا مسلمان بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ اور آپس میں قطع تعلق نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور بھائی بھائی بن کر رہو جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اسی زیادہ تقویٰ کی بنا پر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات شریف میں بردرجہ تم موجود تھا، اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے جس کا ترجمہ اے اللہ ہمیں حق دکھا اور حق کی پیروی کی توفیق دے، اور ہمیں باطل کی پہچان دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔